बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक वर्शिप्स, जिसमें हम रोज़ा और हज डिस्कस करेंगे। इसके स्पिरिचुअल, मॉरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी हिस्ट्री देखेंगे, और साथ में हदीस और कुरान में रोज़ा और हज से रिलेटेड क्या फ़रमाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप CSS देना चाहते हैं तो ये एक सीरीज़ में स्टार्ट कर चुका हूँ इस्लामिक स्टडीज़ का। ऑलरेडी मैं क्राइमिनोलॉजी भी स्टार्ट की है, इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ में जेंडर स्टडीज़ जो है काफ़ी कवर हो चुका है, उस पर वीडियोज़ बन चुकी है। सो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें 2004 में CSS में जो एक क्वेश्चन आया था कि पिन पॉइंट फैक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू हज विद इट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये एक सवाल आया था 2004 के CSS पेपर में, और ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। एज़ आई सेड कि ये एक सीरीज़ में स्टार्ट कर चुका हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के। ऑब्वियसली इसके 100 मार्क्स होते हैं पेपर में। ठीक है, और इस पे जो पहला क्या कहते हैं जो पॉइंट है, मींस इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। ठीक है, इसमें जो है हम कंसेप्ट ऑफ इस्लाम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ये भी डिस्कस हो चुका है। डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, ये भी डिस्कस हुआ है। ठीक है, इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज इसका लास्ट पार्ट है इस्लामिक वर्शिप्स का। इस्लामिक वर्शिप्स में 5 चीज़ें आती हैं, जिसमें शहादा और इसी तरह क्या कहते हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आज जो हैं ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके वो है नमाज, और साथ में हमने पिछली वीडियो में ज़कात डिस्कस की थी। आज की वीडियो जस्ट जिसमें हम हज और रोज़ा से रिलेटेड जो है डिस्कशन होगी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रोज़ा, जिसको साम या सियाम भी कहते हैं, इसका अगर हम लेक्सिकोलॉजी देखें, द वर्ड रोज़ा इन उर्दू हैज़ कम फ्रॉम पर्शियन नॉट अरबिक। ठीक है, ये जो रोज़ा वर्ड है ये एक्चुअली में पर्शियन वर्ड है, अरबिक नहीं है। अरबिक आगे हम देखेंगे। विच इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड रोज़ विच मीन्स, और ये वर्ड रोज़ से निकला है जिसका मतलब है डे और डेली। द ओरिजिनल अरबिक वर्ड इन द कुरान फॉर रोज़ा इज़ सोम। ठीक है, तो इसके लिए सोम वर्ड यूज़ हुआ है, विच मीन्स एब्सटेनिंग फ्रॉम थिंग्स। एब्सटेन मीन्स अपने आप को बाज रखना, दूर रखना, चीज़ों से अपने आप को दूर रखना। विच रिफ्लेक्ट्स द एक्ट ऑफ वर्शिप इन अ मोर ट्रांसपेरेंट वे दैन द उर्दू वर्ड रोज़ा। और इसी तरह ये अपने आप से या अपनी जो चीज़ें हैं उनसे किस तरह दूर रहना, जैसे गाली गलौज हैं या लोगों को तंग करना। ठीक है, सिर्फ आपने इबादत करनी होती है और कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। आगे हम इसके हदीस, कुरान में रोज़े से रिलेटेड क्या है और बहुत कुछ डिस्कस होगा, इसकी हिस्ट्री क्या है। और ये कब फ़र्ज़ किया गया था? 2H मीन्स 2 ज़ुल्हज को। रमज़ान लिटरली मीन्स इंटेंस हीट। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है इंटेंस हीट, डोनेटिंग द स्कॉचिंग समर मंथ टू विच इट वॉज ओरिजिनली एस्क्राइब्ड। प्रैक्टिस ऑफ एब्सटेनिंग यूजुअली फ्रॉम फूड। अब कौन सी चीज़ें से अपने आप को अपने बाज रखना है, दूर रखना है? फूड है, ड्रिंक है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, एंड एनीथिंग विच सब्सटीट्यूट्स फूड एंड ड्रिंक। ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान सवाम इज़ ऑब्जर्व्ड बिटवीन डाउन एंड सनसेट। ये तो आप सबको पता है कि हमने कब अफ्तार करनी होती है और कब सहरी करनी होती है, तो ये जस्ट इंग्लिश में लिखे गए हैं। रमज़ान इज़ द 9th मंथ ऑफ द मुस्लिम lunar कैलेंडर एंड फास्टिंग इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर मुस्लिम्स एज इट इज़ द 4th ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो ये 4th पिलर है इस्लाम का, और इसके बाद जो लास्ट पिलर है वो हज है। देयर आर 2 रीज़न्स वाई द मंथ इज़ कंसिडर्ड हॉली। इसके 2 रीज़न्स है कि इस मंथ को क्यों हॉली मंथ कहा जाता है। एक तो ये है कि इसी मंथ में जो है रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। दूसरा ये है कि इसी मंथ में जो है कुरान को नाजिल किया गया था। ठीक है, जिसको हम जैसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। अब रमज़ान की हिस्ट्री क्या है? Revolution of the Quran. The origin of Ramadan is linked to the first
revelation of the Quran to Prophet Muhammad. This event is believed to have occurred during the last 10 nights of Ramadan in 610 CE. The exact night is traditionally believed to be Laylatul Qadr. دیکھو یہ وہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے. ایک تو قرآن کا جو نزول ہے وہ رمضان میں ہوا تھا. اسی طرح رمضان خود مطلب ہم کہہ سکتے کہ یہی منتھ جو ہے پھر اسی منتھ میں جو ہے قرآن بھی آتا ہے, اور which is considered one of the odd numbered nights. اور یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اوڈ نمبر میں آتا ہے. According to Islamic tradition, the angel Jibreel appeared to Muhammad in the cave of Hira near Makkah and began revealing the Quran's verses on him. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اس پہ جو ہے جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ نازل ہونے لگے. اب یہ تو ایک ہم نے قرآن کی بات کی, مطلب روزہ کس طرح یا کس طرح سٹارٹ ہوا تھا. اوبیسلی یہ رمضان کا مہینہ تھا اور اسی میں قرآن کا بھی نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک قرآن سے جسٹ ریلیٹڈ تھا. اس کی اصل ہسٹری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, مطلب روزے کی ہسٹری کیا ہے, کس طرح سٹارٹ ہوا. Before the advent of Islam, fasting was already practiced in various forms by different cultures and religions in the Arabian Peninsulas and beyond. اب رمضان یہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا تھا, مطلب ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ڈفرینٹ وے میں روزے رکھتے تھے. However, the Islamic practice of fasting during Ramadan was formally established as part of the religious rituals. تو پھر اس طرح یہ مسلمانوں کا بھی ایک کیا کہتے ہیں ہم لائک فرض کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ کس طرح بناتے تھے یا روزہ کس طرح رکھتے تھے. سب سے پہلے ہم جو مسلمز ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہم یہ جو پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزے رکھتے تھے, مطلب ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے, اور اس کے دور میں 13, 14, 15 کے روزے فرض تھے, اور اسے ایام بیس کہا جاتا ہے. ایام بیس ان دونوں کو کہا جاتا ہے یا ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب چاند مکمل اور پورا روشن ہوتا ہے, جسے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں 14ویں کا چاند بھی ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بات کریں, حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو فالو کیا تھا. مطلب جس طرح حضرت آدم علیہ السلام روزے رکھتے تھے سیم اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی رکھتے تھے. لیکن اس کے بعد حضرت یہ جو نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کچھ مختلف تھا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے. وہ سال میں 182 دن روزہ رکھتے تھے. اور اگر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام 9 دن روزہ رکھتے تھے. وہ ہفتے کے آغاز میں مطلب مہینے کے آغاز میں پھر درمیان میں اور آخر میں 3 دن روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے سے روزہ رکھتے تھے, لیکن بعض روایات کے مطابق وہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. اور اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض مبصرین کے مطابق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا, یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل. ٹھیک ہے, تو تاکہ وہ ہم کلامی کا شرف حاصل کرے. تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے مکمل کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ اپنی منہ کی بو کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے. انہوں نے ایک پیڑ سے یا ایک درخت سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی. اس پر اللہ نے حکم کیا, اس پر کیا کیا, اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی, جس پر اللہ نے مزید 10 دنوں سے روزے رکھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر ہم اگر حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں تو مریم علیہ السلام کے روزے کا ذکر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرے. ٹھیک ہے, تو مریم علیہ السلام کے روزہ کس طرح تھا کہ یعنی خاموشی کا روزہ, کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں. اسی طرح اگر ہم سورہ بقرہ کی آیات 183 دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء, پھر چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تمام امتوں کو شامل کرتی ہے,
روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے روزے کے برابر نہیں تھے۔ مثلا روزے کی تعداد، اوقات، ایام رکھے جائے، ان میں فرق تھا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ہے 30 روزے، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ کتنے روزے رکھتے تھے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا کنسیپٹ تھا یا وہ کس طرح روزے رکھتے تھے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو یہ کتنے تھے، یہ سارے جو تھے مطلب ان کا کنسیپٹ، ان کا روزہ رکھنے کا جو طریقہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن جیسے ہمارے ہیں، ہم پہ تو 30 فرض کر دیے گئے ہیں، ہم نے ہر حال میں رکھنا ہے کیونکہ اسلام کا 4th پلر ہے۔ رمضان کے روزے پچھلے امتوں پر فرض نہیں تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ رمضان کے جو روزے تھے وہ پچھلے امتوں پر فرض نہیں تھے۔ ابھی میں نے یہ کچھ 2 سیکنڈ پہلے بھی ریپیٹ کیا تھا کہ ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا 4th پلر ہے۔ اسی طرح جیسے یہود و انصار تھے، ان کا بھی روزہ رکھنے کا سسٹم ڈیفرنٹ تھا۔ وہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر 13، 14، 15 ایام کے روزے رکھتے تھے، جسے ایام بیض بھی کہا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام رکھتے تھے۔ پھر اگر ہم یہ تو ہو گئی اسلامک ہسٹری، مطلب دوسرے جو نبی تھے ان سے ریلیٹڈ۔ اگر ہم اسی طرح پوری اسلامک عربیہ کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے، دیر از ایویڈنس دیٹ سم عرب ٹرائبس وڈ فاسٹ، کہ کچھ ایسے عرب سے جو وہ روزے رکھتے تھے، مطلب وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں رکھتے تھے؟ خشک سالی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں ڈیوائن فیور ملے۔ اسی طرح اگر ہم یہود کی بات کریں تو وہ بھی جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ وہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ہر 13، 14، 15 ایام کے روزے رکھتے تھے، جسے ایام بیض بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن ہے۔ پھر اگر ہم کرسچینٹی کی بات کریں تو کرسچینٹی کا تو کنسیپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں بھی جیسے لینٹ کا ذکر آتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ 40 دن روزے رکھتے تھے۔ اب آج کل مجھے نہیں پتہ کہ یہ لوگ کتنے روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تو کرسچینٹی کا بھی کنسیپٹ بھی ڈیفرنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے آج کل یہ جو رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم صرف آگ کی چیز نہیں کھاتے، باقی سب کچھ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرسچینٹی کا یعنی جو کرسچن مذہب ہے اس کا کنسیپٹ ہے۔ اسی طرح قرآنک انجنکشن کی دیکھیں تو قرآن میں جیسے ہیں فاسٹنگ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان واز میڈ اوبلیگیٹری مینس فرض کیا گیا، ٹھیک ہے، فار مسلمز ان دا سیکنڈ ایئر آفٹر دی ہجرہ وچ از مائگریشن آف پروفیٹ محمد اینڈ ہز فالوورز فرام مکہ ٹو مدینہ۔ دس کورسپونڈس ٹو، اور یہ کب کس ٹائم تھا؟ 624 ہجری میں، ان دا جارجین کیلنڈر، گریگورین کیلنڈر، ٹھیک ہے۔ The practice of fasting during Ramadan was prescribed in the Quran in سورہ البقرہ۔ جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ سورہ بقرہ آیات 183 سے لے کے 185 تک بہت کچھ بتایا گیا ہے رمضان سے ریلیٹڈ۔ جیسے یہاں پہ بھی مینشن ہے 183 سے 185 تک، ایک آیات ہے کہ او یو who believe fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you، یعنی روزے آپ کے لیے بھی ہیں جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے تھے، یعنی دوسرے امتوں کے لیے تھے، کیونکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے لوگ تھے، مطلب ان کا امت ڈیفرنٹ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا ڈیفرنٹ تھا، جتنے بھی نبی آتے تھے وہ سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، امت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، فار دوز یو میں ڈیولپ گاڈ کانشیسنیس، تاکہ آپ متقین بنیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے سے تاکہ آپ متقی بنیں۔ اور ایک اور آیات ہے، اس کا مطلب کیا ہے، او یو ہیو بلیو ڈسکرائب اپون یو ایز فاسٹنگ اٹ واز، یہ بھی وہی آیات ہے لیکن یہ تھوڑی بہت ایکسٹینڈ ہوئی ہے، کیونکہ یہ جسٹ 183 تک ہے اور یہ 183 سے 185 تک ہے۔ تو یہ اوور آل اس میں کیا ہے، فاسٹنگ اے لمیٹڈ نمبر آف ڈیز، سو ہو ایور امنگ یو از ill اور آن اے جرنی ڈیورنگ دیم دین این ایکول نمبر۔ اچھا، اس آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون جب کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ کب رکھے، ٹھیک ہے، کوئی سفر میں ہو تو وہ روزہ کب رکھے۔ رمضان جو ہے آپ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، روزہ کسی بھی حال میں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بعد میں رکھ لیں، اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو آپ نے کوئی صدقہ دینا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ مینشن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیات کا مفہوم یہی ہے، ٹھیک ہے۔
These verses revealed in Medina established fasting during Ramadan as a compulsory act of worship for all adult. تو یہ رمضان جو ہے اوبیسلی مسلمانوں پہ جو ایڈلٹ ہو اس پہ فرض کیا گیا. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی مینشن ہے، جیسے آپ سفر کے دوران پریگننٹ ہو، نرسنگ میں ہو یا منسٹریٹنگ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مینشن ہیں جس میں آپ روزہ اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ نے اس روزوں کو رکھنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کے فلاسفیکل، سوشل، فزیکل، اسپریچول، سائیکولوجیکل، مورل، پولیٹیکل، اکنامیکل یہ امپیکٹس دیکھیں روزے کی، یا بینیفٹس آف رمضان. ٹھیک ہے. اس کو آپ لکھ سکتے بھی ہے کہ بینیفٹس آف رمضان ایز فلاسفیکل، سوشل. باقی آگے جو پوائنٹس ہیں فلاسفیکل دیکھیں تو رمضان امپیسائز سیلف ڈسپلن. آپ کے اندر سیلف ڈسپلن، سیکریفائس، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے اندر بلڈ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مینشن ہیں. اس کے بعد اگر ہم سوشل دیکھیں تو رمضان کیا ہے، رمضان میں اوبیسلی سارے مسلمان ایک تو کمیونل میلز مینز ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک قسم کی کمیونٹی بن جاتی ہے اور ایک قسم کی سولیڈرٹی آ جاتی ہے. اس طرح اگر ہم فزیکل دیکھیں یہ تو اس پہ تو آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. جیسے اس سے جو کینسر کے سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو بلکہ ریسرچ بھی ہوئی ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ سائنس تو سائنس نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. قرآن جو کہ آلریڈی یہ بتا چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اگر آپ 30 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں تو یہ سے جو کینسر کے سیلز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور باقی آپ جو ہے جو بہت سے لوگ جن کا ویٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے. اور بھی جو آپ کے باڈی میں ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں گندگی ہوتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جو لائک جو سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انجوریس اسپریچول امپیکٹ دیکھیں تو آپ کے اندر ایک روحانیت آتی ہے جس میں جیسے ہائٹ ڈیووشن اینڈ ورشپ ایمنگ ٹو ویریفائی دا سول. آپ کی جو روح ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک قسم کی اسٹرینتھ ملتی ہے. کس سے؟ تاکہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ رکھیں. مینز لائک عبادت وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ اللہ کے اور قریب جائیں. سائیکولوجیکل امپیکٹ دیکھیں تو فاسٹنگ انکریزڈ پریئر کین انہینس مینٹل ریزیلنس، پیشنس. دیکھو کتنی امپورٹنٹ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس سے آپ کے اندر صبر آتا ہے. ٹھیک ہے. ریزیلنس کریٹ ہوتی ہے، انر پیس ملتا ہے آپ کو. اور اگر مورل امپیکٹ دیکھیں، مورل رمضان ڈسکرائبز ایتھیکل بیہیویئر، ایمپیتھی، ٹھیک ہے، چیریٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر مورل میں آ جاتی ہے. پولیٹیکل امپیکٹ کس طرح ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھتے ہیں. پولیٹیکل دا آبزروینس آف رمضان کین لیڈ ٹو اے ٹیمپرری سلو ڈاؤن ان اکنامکس ایکٹیویٹیز انفلوئنسنگ ورک شیڈیولز. جس میں دیکھو جو کام ہے اس بھی کم پڑ جاتا ہے. مطلب لوگ جو ہیں نارمل کام کرنے لگتے، ٹائمنگ کم ہوتی ہے. اینڈ پروڈکٹیوٹی اٹ آلسو فاسٹرز اے کلائمیٹ ٹو ٹالرنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ ان ملٹی کلچرل سوسائٹیز پروموٹنگ اے پیسفل کو ایگزسٹنس. یعنی آپ دوسرے مسلمانوں کو یا جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک قسم کا پیغام جاتا ہے کہ آپس میں جو ہے امن کے ساتھ رہنا ہے، پیس کے ساتھ رہنا ہے. بلکہ دنیا کو ایک میسیج جاتا ہے پولیٹیکلی. اگر ہم دیکھیں اکنامک امپیکٹ دیکھیں، اکنامیکلی رمضان سیز شفٹس ان اسپینڈنگ پیٹرنز وچ انکریز چیریٹیبل ڈونیشنز اینڈ اسپینڈنگ ان فیسٹیو پریپریشنز. ٹھیک ہے. تو جیسے ڈونیشنز ہے، چیریٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اسپینڈنگ ہے، یہ بھی سارے کس چیز میں آ جاتے ہیں؟ اکنامکس میں آ جاتے ہیں. اب یہ بہت ضروری ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہے روزے سے ریلیٹڈ. یہ حدیث تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جس طرح پہلے امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح آپ اس امت پہ جو ہے فرض کیے گئے. پہلے امتوں پہ فرض نہیں تھے. ٹھیک ہے. مطلب وہ اسکپ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس امت پہ جو ہے فرض کیے گئے ہیں. رمضان از دا منتھ ان وچ دا قرآن واز. اور یہ وہ آیات ہے جس میں لیلۃ القدر کی بات کی گئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں جو ہے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ روزہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے. تو یہ اس آیات کا مفہوم ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیات ہے 185 ہے. فاسٹنگ از اے شیلڈ، یہ اس کو سمجھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. سو دا ون ہو پاس وی شوڈ اوائڈ آبسنٹ اسپیچ اینڈ اگنورنٹ بیہیویئر. یعنی یہ جو گالی گلوچ ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں. اف سم ون ابیوزز ہم اور اسٹارٹ، یہ تو ہم نے سنا بھی ہے، مطلب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو تنگ بھی کرے، کوئی آپ کو گالی دے، کچھ بھی کرے، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا میں روزے میں ہوں. ٹھیک ہے. جیسے لکھا بھی ہے کہ آخر میں آئی ایم فاسٹنگ.
اسی طرح when رمضان comes the gates of paradise are open، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، امپورٹنٹ حدیث ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو دوزخ کے دروازے وہ بند کیے جاتے ہیں، اور جو جنت کے دروازے وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں میں بند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیات ہے کہ if we have revealed قرآن in the night of power، ٹھیک ہے، یہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے۔ and what will explain to you what the night of power is، the night of power is better than 1000، یعنی وہ ایک رات جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے if a person does not avoid false talk and false conduct، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ پھر بھی غلط باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ یہ ساری چیزیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کو اس کے بھوک سے یا اس کے پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ abstains from food and drink، یعنی not care، یہ ورڈ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حدیث نہیں، آیات ہے، سورہ بقرہ آیات 187، it has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives۔ اچھا، یہ جو ایک کنسیپٹ ہے، ایک بتایا گیا ہے کہ مطلب آپ جو میاں بیوی ہے وہ انٹر کورس نہیں کر سکتے، تو دیکھو یہاں پہ پوری وہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے کیوں کہ مطلب کر سکتے ہیں، they are clothing for you and you are clothing for them، جیسے ہم ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جو میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، تو یہ چیز دیکھو یہاں پہ مینشن بھی ہے۔ اللہ knows that you need to deceive yourselves so he accepted your repentance and forgave you، so now how relations with them and seek that which Allah has discreed for you and eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct۔ پھر وہ روزے کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک رات کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر ہے۔ then complete the fast until its sunset، ٹھیک ہے، کہ کب آپ نے روزہ کھولنا ہے and don't have relations with them as long as you are staying in worship in the mosques، ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ جو ریلیشن ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا، اٹ مینس ڈیورنگ رمضان آپ انٹر کورس وغیرہ نہیں کر سکتے، تو وہ چیز یہاں پہ مینشن ہے۔ دیز آر دی لمٹس سی بائی اللہ سو ڈونٹ اپروچ دیم thus does Allah clear his ordinance to the people that they become righteous۔ He who gives food for a fasting person to break his fast he will receive the same۔ یہ بھی حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو وہ اس کے مطلب اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور سورہ بقرہ کی آیات ہے، ابو ہریرہ ٹولڈ دیٹ پروفٹ، یہ آیات نہیں سوری حدیث ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said every action a son of Adam does shall be multiplied a good action by 10 times its value، یعنی جب آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس کے ہزاروں نیکیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ 10 گنا کاؤنٹ ہوگا، up to 700 times۔ Allah says with the exception of fasting which belongs to me and I reward it according to، کہتا ہے کہ روزہ مجھ سے ہے اور میں ہی اس کا ریوارڈ دوں گا، اللہ کہتا ہے for one abandons his desire and food for my sake، یعنی جو میرے لیے فوڈ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ there are two occasions a joy for fasting person، اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، one when he breaks his fast and the other when he meets his Lord، ٹھیک ہے، ایک وہ جب وہ روزہ توڑے اور دوسرا وہ کہ وہ اپنے لارڈ سے جیسے مل رہا ہو۔ اینڈ دا بیڈ بریڈ فار اے فاسٹنگ پرسن از بیٹر ان دا سائٹ آف اللہ، ٹھیک ہے، یہ وہ جو کیا کہتے ہیں منہ کی جو بو ہے اس کی بات کی گئی ہے، یعنی جو روزہ دار کے منہ کے اسمیل ہیں وہ مس سے بھی زیادہ اس کو خوشبودار ہوتی ہے۔ سو دوستو یہاں پہ جو ہے اینڈنگ ہوتی ہے کس کی، روزے کی۔ اب ہم آتے ہیں حج کی طرف کہ حج کیا ہے۔ دیکھو حج کی اگر ہم لٹرل میننگ دیکھیں تو حج جو ہے ایکچولی the Hajj sometimes spelled Hajj is the annual pilgrimage to Makkah that Muslims are expected to make at least once in their lifetime، ٹھیک ہے۔ حج کیا ہے؟ حج ایک ایسی عبادت ہے جو پورے سال میں آپ ایک دفعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، means like the culmination of all worship، the single greatest عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ The word Hajj is an Arabic word، اور یہ جو ہے عربک ورڈ ہے meaning to intend a journey to set for a place، یعنی آپ intend to send a journey means like آپ کی جو ارادہ ہوتا ہے سفر کا، ٹھیک ہے، حج کا مطلب یہی ہے۔ The Hajj is incumbent of all Muslims who are physically، اور یہ سب پہ فرض ہے
جو فزیکلی اور فائنینشلی جو ہے اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے. کنٹیکسچوئل میننگ دیکھیں, حج ٹیکس پلیس ایچ ایئر بٹوین دا 8th اینڈ 12th آف ذی الحج. ٹھیک ہے, تو یہ 8 سے لے کے 12 ذی الحج کے بیچ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم began the حج in 628 CE during the month of ذی الحج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی منتھ میں حج سٹارٹ کیا تھا. However, Dhul Hajj was also a scared month for the pagan Arabs in pre-Islamic Arabia. During this month, fighting was forbidden. Even جو نان عرب تھے, یعنی جو مسلمان نہیں تھے, وہ بھی اس منتھ میں جو ہیں اپنی جو فائٹنگ وغیرہ ہے وہ روک دیتے تھے. And they also made pilgrimage to the Kaaba. ٹھیک ہے, وہ کعبہ کی طرف موو کرتے تھے. The cubic-like structure in Masjid Haram that at the time was being used to house the Arabs' pagan idols. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ لوگ اس کو لائک آئیڈل کے طور پہ مانتے تھے. اٹ از نون ٹوڈے بائی, جس کو آج ہم بیت اللہ کہتے ہیں, یعنی دا ہاؤس آف گاڈ. ٹھیک ہے, جس کو آج ہم بیت اللہ کہتے ہیں. اٹ پلیز این امپورٹنٹ پارٹ ان رائٹس آف حج بٹ اٹس الٹیمیٹلی اے ماسک اینڈ ناٹ سم تھنگ دیٹ مسلمس ورشپ. لیکن یہ آخر کار کیا ہے, ایک مسجد ہی ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہم مسلمان عبادت کرتے ہیں. ان فیکٹ دا کعبہ واز بلٹ, اگر ہم صحیح ہسٹری دیکھیں تو کعبہ بلٹ ہوا تھا, کب ہوا تھا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم. ٹھیک ہے, اس نے ہی شروعات کی تھی. حج جو ہے یہ ناٹ آپشنل بٹ کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے, بلکہ آپ کے لیے کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے کہ آپ فزیکلی اور فائنینشلی اگر اسٹرانگ ہے تو آپ حج کر لیں. 5th پلر ہے اسلام کا اوبلیگیٹری, کب ہوا تھا, 9 ذی الحج کو. while the exact term حج is mentioned 12 times. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا بہت کہ کتنی دفعہ مینشن ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آسان ہیں, پڑھ لیجیے. اور کون کون سی صورتوں میں جو ہے حج کا ذکر آیا, جس میں جیسے سورہ توبہ ہے, سورہ حج ہے, سورہ عمران ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے, سورہ فتح. ہاؤ ڈڈ حج سٹارٹ, حج کیسے سٹارٹ ہوا. یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, مطلب اس نے ہی شروعات رکھی تھی. مسلمز بلیو دیٹ ابراہیم علیہ السلام واز آرڈرڈ بائی اللہ ٹو لیو ہز وائف ہاجر اینڈ ہز سن اسماعیل alone in the desert of ancient مکہ. تاکہ مطلب اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو جو ہے مکہ کے جو ڈیزرٹ ہے اس میں اکیلا چھوڑا جائے. In search of water, Hajar desperately run even 7 times between the 2 hills of Safa and Marwa. تو اسی دوران جو حضرت اسماعیل ہے, مطلب اس کو بہت زیادہ پیاس لگی, تو اس کی جو مات یعنی وہ کیا کرتی تھیں, وہ صفا اینڈ مروہ کے بیچ میں یعنی جو پہاڑ ہیں وہاں ادھر ادھر مطلب دوڑتی تھی کہ کہیں نہ کہیں پانی نظر آئے اور اس کو پلا دیا جائے. اب کیا ہوتا ہے یہاں سے انٹرسٹنگ کیا کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. ریٹرننگ ٹو ڈسپیئر ٹو اسماعیل, جب وہ اسماعیل کے پاس آئی, شی saw the baby scratching the ground with his leg and a water fountain sprang forth at the side. تو دیکھا جو ایک پانی ہم کہہ سکتے ہیں فوارہ ٹائپ, یا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب زمین سے پانی باہر آنا. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے پاؤں سے جیسے کھدائی کرنا, ٹھیک ہے, وہ کر رہا تھا. اور اس کو آج جو ہم کہہ رہے وہ ہیں اب زمزم. ٹھیک ہے, جیسے یہ حج کرنے جاتے تو یہ پانی ضرور لایا جاتا ہے. اور یہ ایک ڈسکرپشن ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح جیسے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, پھر پوائنٹ اس طرح یہ یہاں پہ آ کے اینڈنگ ہوتی ہے. اب یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ ریچولز ہیں, جیسے حج کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے. احرام جو ہے باندھا جاتا ہے, یہ سب کو پتہ ہے جب ہم سٹارٹ میں انٹر ہوتے ہیں, یا ادھر سے ہی بلکہ یہاں سے ہی جو ہے احرام باندھا جاتا ہے. اور ہم جو ہے جیسے ہی حج کے لیے جاتے ہیں تو احرام سے مراد لائک آپ نے جو چیزیں ہیں وہ سفید پہنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح طواف کی جاتی ہے, کعبے کا طواف کیا جاتا ہے. الصفا اینڈ المروہ, یہ اگین وہی جو ابھی زمزم ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ماؤنٹ عرفات. ٹھیک ہے, ماؤنٹ پلگرمیج ٹو دا پلینس آف ماؤنٹ عرفات ویئر دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سرمن یعنی خطبہ کیا تھا. ٹو اسٹینڈ ان وجل.
اسٹوننگ دا ڈیول، اور پھر وہ جو شیطانوں کو کنکریاں مارنا، ٹھیک ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا. پھر اس کے بعد ہے رمی الجمارت آن دی 10th of ذوالحج، پلگریمز تھرو 7، اور یہ بھی وہی جگہ ہے، مطلب وہی چیز جو ہے بار ریپیٹ ہوگی کہ پھر وہ 7 پتھر یا جو ہوتے ہیں وہ شیطان کو مارنا. سیکریفائس، پھر یہ جو ہیئر کٹ ہے یا شیو یہ کرنی ہوتی ہے. طواف افتتاح ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ میں وہ فیئرویل آف طواف. اور اس کے بھی بینیفٹس ہیں، اگر ہم دیکھیں سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، تو یہ سارے بہت ہی ایزی پوائنٹس ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اسپریچول بینیفٹس بھی مینشن ہے، انڈیویجول بینیفٹس بھی مینشن ہے. بہت ہی ایزی لینگویج میں نے لکھا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہوگا. اگر ہم اس کے قرآنک ورسز دیکھیں تو یہ امپورٹنٹ ہے، اور حدیث دیکھیں حج سے ریلیٹڈ. You will enter the sacred masjid, God willing, perfectly secure, and you will cut your hair or shorten it as you fulfill the pilgrimage rituals. There you will not have any fear, since he knew that you did not know he has coupled his with an immediate victory. تو یہ جو سٹارٹ میں جو حج ہم کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آیات، ٹھیک ہے، سورہ الفتح کی ہے، الفتح. اسی طرح بخاری مسلم یا مسلم کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ Whoever performs Hajj for the sake of Allah and does not utter any obscene speech or do any evil deed will go back free of sin as his mother born him. یعنی جو حج کر کے آتا ہے وہ بالکل اس بچے کی طرح صاف ہو جو بالکل اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آیات ہیں قرآن کی. وی اپوائنٹڈ ابراہیم ٹو اسٹیبلش دا شرائن، ٹھیک ہے، یہ وہ مقبرے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یو شل ناٹ آئیڈلائز اینی ادر گاڈ بسائڈ می، یعنی آپ کسی اور کو آئیڈلائز نہیں کریں. آئیڈلائز سے مراد نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اینڈ پیوریفائی مائی شرائن فار دوز ہو وزٹ اٹ، دوز ہو لیو نیئر اٹ، ٹھیک ہے. تو پھر یہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسری ایک اور سورہ بقرہ کی آیات ہے. حج از ڈیورنگ ویل نون منتھ، سو ہو ایور ہیز میڈ حج obligatory upon himself thereby by entering the state of ihram. تو پھر یہ اگین وہی حج کے بارے میں جو حج کی ڈیوٹیز ہے اس کی بات کی گئی ہے. پھر اس کے بعد سورہ عمران کی ایک آیات ہے، اسی طرح سورہ حج کی ایک آیات ہے، اور اسی طرح بخاری مسلم یعنی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پھر ایک حدیث ہے. تو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو ضرور لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.